نعبدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ ہی ساتھ تمام ناظرین اور حاضرین کو میری جانب سے السلام علیکم۔ پروگرام آسان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میٹرو ون نیوز پر براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج لیلۃ القدر کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے جس میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور یہ خصوصی ٹرانسمیشن دارالعلوم فتحیہ کراچی سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے مفتی عثمان غنی دارالعلوم فتحیہ سے، جن کا تعلق ہم چاہیں گے تلاوت قرآن پاک سے باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا، اس خصوصی پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ آمین، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تلاوت قرآن پاک سے باقاعدہ آغاز ہوا جا چکا ہے، اور میں چاہوں گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد یاسین۔ میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، اور مساجد میں مجالس میں تو ہی تم ہو میرے دل میں، مجالس میں تو ہی تم ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، اور میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، اور زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈرنا
इलाही तेरी खातिर हो, मेरा हर रंग में डरना इलाही तेरी खातिर हो। सुभान अल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद यासीन, आपकी आवाज़ की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और यही प्रोग्राम का हम आगाज़ कर चुके हैं। मैं चाहूँगा नाज़रीन किराम जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरे की बाबरकत घड़ियाँ इस वक्त भी जारी हैं और इन्हीं रातों में एक अजीम रात जिसे लैलतुल क़द्र की खुसूसी रात कहा जाता है, इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुफ्ती उस्मान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ सवालात का सिलसिला भी रहेगा। लैलतुल क़द्र की चूँकि आज 27वीं शब भी है और बड़ी रात भी है, सिर्फ यही नहीं बल्कि तमाम ताक रातें बड़ी रातों में शुमार होती हैं और इस रात को कहा जाता है कि हज़ारों साल से अफजल ये रात है। इस हवाले से खुसूसी बयान तो लेंगे, इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे उन तमाम स्पॉन्सर्स का जिनके ताउन से ये नशरियात आप तक जा रही हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स का। आर्किटेक्चर कंपनी है जहां आप अपना फर्नीचर, अपना घर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसके साथ साथ चांद रात को लकी ड्रॉ के ज़रिए वो तमाम लोग जिन्होंने मेबल्स के पेज पे जाके पोस्ट को लाइक किया है, शेयर किया है, वो ख़ास करके हम ये देखेंगे कि जी लकी ड्रॉ के ज़रिए वो एक बाइक को हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट कोर का जिनके ताउन से ये नशरियात जारी हैं, ब्राइट स्टार। इसके साथ साथ रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज़। इसके साथ साथ दीपक मसाला सबसे आला। और इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे ख़ास करके रूह ज़मज़म का, ग्लैम गैस का, न्यू टाउन डेयरी जिनका मक्खन, देसी घी काफ़ी ताज़ा भी है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा मकबूल है और इस्तेमाल भी किया जा रहा है। शुक्रिया अदा करेंगे सेलमेक्स पार का, एक ऐसी कंपनी जो कि आपको एक बैकअप प्लान दे रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि रमज़ान भी हैं और इस वक्त एनर्जी क्राइसिस ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर में कोई बैकअप चाहते हैं लाइट्स का तो आप सेलमेक्स पार अपने घर लेकर आइए, अपने घर को जगमगाता बनाइए। शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ख़ास करके ऑटिज़म बच्चे जो कि हो जाते हैं किसी न किसी वजह से, या वो बच्चे जो कि ख़ास करके स्क्रीनिंग टाइम जिनका ज़्यादा है, अगर उनके स्क्रीन टाइम को कम करना है तो आपने अपने बच्चों को फ़न टाउन ज़रूर लेके जाना है। शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज़ सिद्दीकी फाउंडेशन का। इसके साथ साथ हेवेंस ड्रिंक का, शान लिबास जिनका अटायर आज भी मैंने वेयर किया हुआ है, इनका आउटफिट रेगुलर बेसिस पर हम देख रहे हैं कि जी मकबूल होता चला जा रहा है और इनकी एक टैग लाइन है जो ये कहते हैं कि बड़ी नफासत से परोते हैं जब जाके बनता है शान लिबास। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करेंगे एजेंट एसेंस का जिनके परफ्यूम बड़े मशहूर हैं, 24 घंटे जिनकी खुशबू महकती रहती है। इसके साथ साथ ह्यूमोफिलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची, आपका भी बहुत शुक्रिया। हेवेंस ट्रीटमेंट ऑयल, एक ऐसा ऑयल जो कि बाहर मुल्क से पाकिस्तान आया है और यहाँ पर मकबूल हो रहा है। टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का भी बहुत शुक्रिया। उर्शा प्रोडक्शन ट्रैवल डिज़ाइनर, आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे बैरी सोल्यूशन का। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात आपको बतानी है कि जी जो हेयर ऑयल हमारे पास हेवेंस का मौजूद है, इनकी जानिब से भी स्कूटी पिंक बाइक दी जा रही है। आप भी इनके लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं चांद रात को, जिसका ऐलान किया जाएगा। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। दूसरी जानिब लैलतुल क़द्र की ये अजीम रात है, हज़ारों साल से अफजल रात है, इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला होगा। हमारा फॉर्मेट जिसमें हम आसान रमज़ान की जानिब बढ़ते हैं, आसान रमज़ान में जो आसान बयान है वो हमारा आज बयान मुफ्ती उस्मान हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा आसान रमज़ान के हवाले से कुछ सवालात भी हमारी ऑडियंस की जानिब से दिए गए हैं, उस पर भी जो है वो तबसरा किया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँगा कि लैलतुल क़द्र की अजीम रातों का ये सिलसिला जारी है। इबादत तो हम सभी कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमारी इबादत को भी कबूल फरमाए, लेकिन इसके साथ लैलतुल क़द्र की खुसूसी रातों में क्या क्या करना चाहिए और कुरान करीम में इस अफजल रातों के बारे में क्या कहा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुख्तार भाई, जिस तरीके से तमाम दिनों के अंदर दिनों का सरदार जुम्मे का दिन है, तमाम महीनों में महीनों का सरदार रमज़ान का महीना है, इसी तरीके से पूरे रमज़ान में, पूरे रमज़ानुल मुबारक का खुलासा, पूरे रमज़ानुल मुबारक तो चूँकि अफसल ही है, लेकिन इसके अंदर एक रात जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नुमायाँ तौर पर बताई है वो है लैलतुल क़द्र, जिसका तारुफ़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके अंदर एक ऐसी रात है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल। और फिर इस रात का तारुफ़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, बेशक हमने कुरान करीम लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया और हमसे मुखातब होकर कहा कि तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र की हैसियत क्या है, वो कितनी कद्र व कीमत वाली, एहतराम वाली रात है, तुम्हें क्या मालूम। उसके बाद अल्लाह ताला क्या तारुफ़ करवाते हैं,
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے، یعنی کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 80 سال سے بھی زیادہ کا، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ 80 سال کی عبادت کا ثواب، 1000 سال کی عبادت کا ثواب، ہزار مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، سبحان اللہ، یہ اس سے زیادہ کوانٹٹی کثرت کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ 80 سال اس کی جو حساب لگایا جائے کوانٹٹی کا، تو یہ تقریباً 80 سال 84 سال بنتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ تلقین کیوں کی گئی؟ وہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام سے فرما رہے تھے، بنی اسرائیل میں 4 مجاہد ایسے تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کی۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں ہی 80 سال نہیں ہوا کرتی، ہم ان کے مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو نازل فرمایا اور یہ آیات نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اب اس کو قدر والی رات ہم بنا رہے ہیں، تعارف ہم کروا رہے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انہوں نے تو 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، 80 سال گزاریں، میری محبوب کی امت تمہیں میں ایک رات ایسی دے رہا ہوں کہ تم اس کے اندر عبادت کرو گے تو 80 سال سے زیادہ افضل ثواب ہے۔ اتنی زیادہ افضل رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 اتنی راتیں گزر گئیں، اتنے دن گزر گئے، آج 27ویں شب ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے دست دراز بلند کرنے چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور وہ حدیث یاد کرنی چاہیے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں، پہلا قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، دوسرا قدم آمین، تیسرا قدم رکھتے ہیں آمین۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ کیسا معاملہ آج ہم نے دیکھا ہے، آپ نے آمین کیوں کہا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین آئے تھے، سید الملائکہ آئے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا، 3 باتیں ارشاد کی، جن میں سے خاص قدر یہ رمضان المبارک سے متعلق کیا کہا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا اور وہ اس میں رمضان کا مہینہ پا کر وہ اللہ کو راضی نہیں کروا لیتا، اپنی مغفرت اور بخشش نہیں کروا لیتا، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ چنانچہ یہ رمضان المبارک اور یہ مبارک گھڑیاں تو ہمیں بخشنے کے لیے آئی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کریں اور اپنے گناہوں کی، کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تو گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ آج آپ ہمیں بخش دیں۔ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مختار بھائی کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ چلتے چلتے ایک ایسی رات آتی ہے لیلۃ الجائزہ، جو چاند رات ہوتی ہے، اگلے دن عید ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کی بخشش اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان میں کی ہوتی ہے، ان تمام افراد کے برابر، ان تمام کوانٹٹی کے برابر افراد کی بخشش اللہ تعالیٰ لیلۃ الجائزہ چاند رات والے دن کرتے ہیں خاص طور پہ۔ پھر لیکن کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی بخشش رمضان المبارک میں بھی نہیں ہوتی، ان کا تعارف بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 4 لوگ ایسے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مدمن خمر، شراب پینے کا عادی بندہ، یہ گندی شراب پیشاب جس کے بارے میں حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ نجس اور ناپاک چیز انسان یہاں پر دنیا میں پیتا ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اور جب انسان دنیا میں اس سے دور رہتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تم اس دنیا کی ناپاک ان چیزوں سے دور رہو، تمہارا رب تمہیں جنت میں پاک کر کے اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ دوسرا، عاق الوالدی، وہ بندہ جو اپنے والدین کو دکھ دیتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، جن کے والدین ان کے دکھوں کی وجہ سے اپنے دلوں کے اندر رنج چھپائے ہوئے ہیں، اس نافرمان بچوں کی اس مہینے کے اندر بھی جو ہے بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا کون؟ تیسرا قاطع رحم، جو قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے، دوسرے لوگ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دور رہتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، اس کی بھی رمضان المبارک میں بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا، وہ بندہ مشاحن، جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے کینہ اور بغض رکھتا ہے،
نفرت پالتا ہے، حسد رکھتا ہے، اپنی نگاہوں کے تیر چلاتا ہے، اس شخص کی بخشش بھی رمضان المبارک بھی نہیں کروا سکتا۔ لیکن جہاں یہ رمضان المبارک میں ان چار افراد کی بخشش نہیں ہوتی، وہیں اللہ تعالیٰ یہ بار بار فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں تمہارے کریم رب سے کس چیز نے غفلت میں رکھا ہوا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اعتدال بخشا، تمہیں برابر کیا، تم اس کی طرف آؤ تو صحیح، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ کر تو آؤ، وسارعوا الی مغفرۃ، تم اپنے مغفرت والے رب کی طرف دوڑ کر تو آؤ، وہ تمہیں بخش دے گا۔ لہٰذا جب یہ چار لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن تب تک نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ یہ معافی کا مہینہ ہے، معافی کی چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، اللہ سے دست دراز کیے جائیں، معافی مانگی جائے بھی اور معاف کیا جائے بھی، اپنے دل سے دوسروں کو معاف کریں۔ ایک صحابی تھے مختار بھائی، انہوں نے رات کے وقت اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے اور فرمایا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو۔ پیسے تو نہیں ہے، صدقہ نہیں کر سکتا، آج تک جتنے لوگوں نے میری بے عزتی کی ہے، مجھے ذلیل کیا ہے، اپنی عزتیں میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ جب صبح ہوئی نماز کے لیے تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کون سا شخص ہے جس نے رات کو صدقہ کیا؟ سب خاموش۔ پھر آپ علیہ السلام نے مزید وضاحت کی، وہ کون سا شخص ہے جس نے اپنی عزت کا صدقہ کیا؟ اس صحابی نے فرمایا میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تمہارا صدقہ بڑے اچھے طریقے سے قبول فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں دوسروں کو معاف کیا کرو، اگرچہ تمہاری عزت چلی جائے، میدان حشر میں آ کر اپنی عزت مجھ سے لے لینا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہاں کی بلندیاں نہیں چاہیے، میدان حشر اور اللہ کے سامنے کی بلندیاں چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر، اس شب قدر کے اندر ہم سب کی معافی کو قبول فرمائے اور اس امت مسلمہ پر رحم فرمائے، ہمارے مرحومین کی حفاظت فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنی ساعتیں باقی رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان مقدس ساعات سے ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ ہمارے ویورز سے جن کی جانب سے سوالات آ رہے ہوتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کے حوالے سے، کیونکہ 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، 27 بھی ہے اور 29 بھی، اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 29 کی رات اور پھر عید کے حوالے سے بھی ہم گفتگو تو کریں گے، لیکن اس میں یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات کو پالے تو اس سے کون سی عبادات زیادہ کرنی چاہیے، اور دوسرا سوال یہ کریں کہ ایک مشہور دعا جو اس رات میں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ مختار بھائی دیکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان 5 طاق راتوں کے اندر شب قدر کو گھماتے پھراتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اس امت کے اوپر رحم والا معاملہ ہے، وہ اس لیے کہ اگر ایک رات اللہ تعالیٰ متعین کر دیتے کہ یہ شب قدر ہے تو جتنی زیادہ اس رات کی فضیلت ہے اتنی ہی زیادہ اس رات کے اندر احکامات اور تعلیمات اور نوافل پڑھنے کی، ذکر قرآن کرنے کی، تلاوت کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت ہے، اتنی ہی زیادہ اگر کوئی شخص اس میں نافرمانی بجا لاتا ہے، اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات متعین کر دی تھی پھر بھی انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، روح گردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا۔ یہ اللہ کا اس امت مسلمہ کے اوپر رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں سے کسی کو بھی تلاش کرو، ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، سب کے اندر جو ہے نا انسان کو کوششیں کرنی چاہیے۔ البتہ کرنے والے کون سے اعمال ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ان طاق راتوں کے اندر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر ایک آڑ لے کے اندھیرے میں اپنے چہرے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈال کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی جائیں، یا اللہ تعالیٰ میں گناہگار ہوں آپ مجھے معاف کر دیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر تعارف کروایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ جس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا سب سے زیادہ اس قرآن کریم کی تلاوت ہو، نوافل ہو، ذکر اللہ کا ذکر بجا لائے، محاسبہ کیا جائے، مراقبہ کیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور دعائیں کی جائیں، اور خاص طور پہ جو وہ دعا کا آپ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اس مبارک جو دعا ہے اس کی خاص طور پہ تلقین کرتی ہی رہنی چاہیے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تعالیٰ آپ تو بخشنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں،
آپ مجھے بھی معاف کر دیں. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کو معاف فرمائے. آمین. جزاک اللہ. بالکل اللہ تعالیٰ تمام جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہم بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے آسان رمضان. ویلکم بیک. ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام آسان رمضان میں, میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کی خصوصی ٹرانسمیشن جو براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم فتحیہ سے. تمام لوگوں کو ویلکم بھی کریں گے, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور خاص کر کے اس وقت ہمارے پاس ہمارے خاص کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حسنین عادل صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں دارالعلوم فتحیہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے. ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری حسنین عادل صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی بڑے اچھے طریقے سے, کیونکہ ہم جب یہاں آئے ہیں, یہاں آنے کے بعد ہم نے بچوں سے بھی ملاقات کی ہے مدرسے کے, اور جس طریقے سے آپ اس مدرسے کو لے کے چل رہے ہیں, تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے اس مدرسے کے بارے میں کہ کہاں سے شروعات کی, اور ماشاءاللہ اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی خواتین کے لیے الگ مدرسہ بنا لیا گیا, مرد حضرات کے لیے الگ ہے, بچوں کے لیے خصوصی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد. سب سے پہلے مختار بھائی آپ کا اور میٹرو کی پوری ٹیم کا, میٹرو چینل کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس پسماندہ علاقے کے اندر الحمدللہ اپنی رمضان ٹرانسمیشن کے لیے جامعہ دارالعلوم فتحیہ کا انتخاب کیا. اس پسماندہ علاقے کے اندر در حقیقت یہ ایک مدرسہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ویژن ہے. کس طرح کا ویژن؟ میری اور میرے والدین کی ایک خواہش تھی کہ اللہ کریم رحمان الرحیم ہمیں توفیق نصیب فرمائے دین کا عظیم کام کرنے کی, تو ہم اللہ رب العزت کے پاک کلام کو جس انداز سے اس کلام پاک کا حق ہوتا ہے اس انداز سے ہم کلام پاک کو اپنی اولاد میں بھی منتقل کروائیں, اپنی اولاد کو بھی حافظ قرآن بنائیں, اور پھر اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کریں کہ وہ اس کلام پاک کو سینہ در سینہ آگے پھیلاتے رہیں. اسی حوالے سے الحمدللہ ہم دونوں بھائیوں کو ہمارے والدین نے حافظ قرآن بنوایا, اور حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ عالم دین, پھر مفتی بالتقوی. الحمدللہ ہماری تعلیم جب مکمل ہوئی تو یہ جس جگہ پر آج آپ موجود ہیں اس پسماندہ علاقے کے اندر, یہ زمین میرے والد صاحب نے اپنے ذاتی پیسوں سے خریدی, اور خریدنے کے ساتھ اپنی اولاد اور اس زمین کو وقف کر دیا دین کے لیے, اور مجھے کہا کہ آپ جو ہے اس جگہ پر جا کر دین کا عظیم کام کرنا شروع کریں. پھر میں نے اور اپنے اساتذہ کے ذریعے اس علاقے کے اندر آ کر اس علاقے کا ایک تعلیمی جائزہ لیا, اور اس وقت مفتی عثمان غنی صاحب جو ہے وہ زیر تعلیم تھے. اچھا, ان کی دوران تعلیم ہم نے یہاں پر اس کام کی ابتدا کر دی تھی. یہاں پر جو ہے وہ بنیادی طور پر جو دین کا کام کرنا تھا وہ شروع کر دیا تھا. 2009 کے اندر الحمدللہ ہم نے اس کی ابتدا رکھی, اور باقاعدہ طور پر ہم نے اس کا پڑھائی کا آغاز کر دیا. ماشاءاللہ. مختار بھائی, اس وقت جو آپ یہاں پر عمارتیں دیکھ رہے ہیں نا, 2009 سے لے کر 2013 تک یہاں پر ایک میدان سا تھا, اور اس میدان کے اوپر صرف اور صرف چادروں نما ایک چھایا ٹائپ کی چھت تھی, اور اسی چھت کے نیچے بیٹھ کر الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک جذبہ قرآنی تھا کہ اس گوٹھ کے, اس پسماندہ علاقے کے بچوں کو بھی اسی انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دی جائے جس انداز میں بڑے جامعات کے اندر بڑے حضرات کے جو فرزندگان ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور الحمدللہ جب ہم نے یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تو دن میں ہم ان بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے, اور رات میں ان کے جو والدین جو بیچارے ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ہوا کرتے تھے ان کو ہم جو ہے تعلیم بالغان کے طور پر دین اسلام کی تعلیم اور دین اسلام کے جو معاملات ہیں, جو ضروری مسائل ہیں, ان سے روشناس کروایا کرتے تھے, تاکہ یہ بچے مستقبل کا معمار بنے, اور ان کے جو والدین ہیں وہ فوری طور پر دین کی روشنی سے اپنے سینوں کو منور کر سکے. انہیں معلوم ہو کہ روزہ ہے تو روزے کا مطلب کیا ہے, قرآن ہے تو قرآن کا مطلب کیا ہے, قرآن کیوں ہے, قرآن کس لیے ہے, قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے, اور قرآن کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ شب و روز کی محنت کا یہ صلہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ملا کہ الحمدللہ آج اس پورے گوٹھ کے اندر یہ مکتب مرکز کی شکل اختیار کر گیا ہے, اور یہاں پر پہلے سینکڑوں کی تعداد میں طلباء ہوا کرتے تھے, اب ماشاءاللہ شاخوں کو ملا کر ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ طلباء یہاں پر زیر تعلیم و تربیت ہیں. اور خاص طور پر میں ایک اہم بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ 2009 میں ہم نے جیسے اس کی ابتدا کی, 2009 میں ہم نے اس کا کام شروع کیا, تعلیمی بھی اور تعمیری بھی. 3 سال کے عرصے کے بعد ہمارا جو ویژن تھا وہ ویژن ان تمام چیزوں سے پاک تھا کہ یہ بلوچ ہے, یہ پٹھان ہے, یہ سندھی ہے, یہ سرائکی ہے, یا
کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم اپنے ادارے کے اندر کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی بچہ آیا اسے قرآن کی تعلیم کے لیے ہم نے اپنے پاس بٹھا لیا. ہم یہ نہیں پوچھتے تھے کہ وہ بچہ کس نسل سے یا کس رنگ سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد ہونا یہ شروع ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے پاس 4 بچے ایک شخص لے کر آیا، اور وہ لانے کے بعد اس نے ہمیں کہا کہ مجھے شہر سے باہر ایک ضروری کام سے جانا ہے، تو اگر میرے ان بچوں کو 2 دن کے لیے آپ اپنے پاس رکھ لیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا ویژن صرف اور صرف اس وقت تک یہ تھا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اس انداز سے لوگوں میں منتقل کریں، اور خاص طور پر غربا پسماندہ علاقوں کے بچوں کے اندر جو بچے ان چیزوں کو صرف اور صرف ٹی وی کے اندر یا پڑھنے والے بچوں کے چہروں کو دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں. پھر ان بچوں کو ہم نے اپنے پاس رکھ لیا. اچھا 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، جب تیسرا دن گزرا تو ہمیں تھوڑی سی تشویش لاحق ہوئی کہ آیا ان بچوں کو لینے کے لیے ان کے سرپرست نہیں آئے. پھر ہم نے جو ان کا نمبر ہمارے پاس محفوظ تھا ہم نے ان سے رابطہ کیا، ایک بار فون کیا، دوسری بار فون کیا، کرتے کرتے مختار بھائی 1 ہفتے کا عرصہ گزر گیا، اور 1 ہفتے کے اندر انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. پھر ہم نے کسی اور نمبر سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو جب انہوں نے کسی اور نمبر کے ذریعے ہمارا فون اٹینڈ کیا تو ہم نے کہا کہ جی آپ کے یہ بچے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں، آپ ان بچوں کو ابھی تک لینے کے لیے نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں آپ کے مدرسے کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر کام کرتا ہے کہ بھائی کون ہے، کیا ہے، کس طریقے سے، بس ان کے پاس ایک بچہ آ جائے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے کے لیے، اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ہم جو ہے بغیر کسی تحقیق کے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو یہ سوچ کر میں آپ کے پاس آیا تھا، اور آنے کے بعد پھر میں نے اپنے بچوں کو یہاں آپ کے پاس وقف کر دیا. اگر آپ ان بچوں کو اپنے پاس نہیں روکتے تو ان بچوں کو آپ خرچہ دے کر یہاں سے روانہ کر دیں. روانہ کرنے کے ساتھ جو ہے یہ بچے اللہ کے حکم سے کہیں پر بھی چلے جائیں، ہم ان بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے. مختار بھائی تو یہاں پہ کفالت بھی پوری ہو رہی ہے، تعلیمی اخراجات بھی پورے کیے جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے کچھ ہاسٹل والا نظام بھی یہاں پر ہے. یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ جو 4 بچے تھے وہ بنیاد بنے تھے، یتیم بچے تھے. جب ان سے ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کون تھے جو آپ کو یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں، تو ان بچوں نے کہا کہ یہ ہمارے سگے چچا تھے، ہمارے والد کے سگے بھائی. اور انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا تھا کہ یہ 4 بچے والد کے انتقال کے بعد میرے پاس تھے، اب میں ان کی کفالت نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے میں آپ کے پاس چھوڑ کر گیا ہوں. تو ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ہم پر آئی، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آج الحمدللہ 170 کے قریب بچے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہاں پر تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. ان کے 3 ٹائم کے کھانے کے معاملات، ان کے تعلیمی اور ساتھ ساتھ ان کے عصری تعلیم کے بھی بھرپور طریقے سے او لیول کے معاملات بھی یہاں پر اللہ کے حکم سے پورے کیے جا رہے ہیں. بہترین اور بہت اچھے طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام جاری اور ساری ہے دارالعلوم فتحیہ کراچی میں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 170 سے زائد بچوں کی تعلیم کے اخراجات ہو گئے، رہنے سہنے کے اخراجات ہو گئے، وہ تمام تر ان کی ذمہ داریاں جو ہیں پوری کی جا رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اچھی بات یہ کہ جب میں اس ادارے میں آیا اور یہاں میں نے جو ان کے طلباء ہیں ان سے بھی بات چیت کرنی چاہیے، ان سے بھی دیکھا کہ کیا ان کی نالج کتنی ہے، کیا وہ نعت رسول ہو گیا یا قرآن پاک کی تعلیمات وہ کس طرح حاصل کر رہے ہیں. قرات کی اگر ہم بات کریں تو قرات بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہاں جو طلباء تھے انہوں نے بھی کی. اور بلکہ میں اب اس پروگرام کے توسط سے، اس سیگمنٹ کے توسط سے چاہوں گا کہ ہم جو ہیں وہ خاص کر کے جو ہے بچوں کی جانب بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ بچے بھی کچھ موجود ہیں اور ان بچوں سے بھی گفتگو کریں گے. بلکہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے قرات آپ نے بتائی، اور اس سے پہلے بھی میں جب یہاں آیا تھا اور میں نے دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے قرات کی گئی، تو وہ قرات میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ محمد عمر حسنین بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا چھوٹی سی ایک تلاوت جو ہے وہ کی جائے. ننھے منھے سے ساتھی ہیں، بہت چھوٹے سے بچے محمد عمر حسنین، میں چاہوں گا کہ تلاوت کی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ محمد زبیر، جن کی ہم نے دیکھا ہے کہ آواز بہت ہی خوبصورت ہے، اور جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ایک سحر سا ہو جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ حافظ محمد زبیر تلاوت قرآن پاک کی جائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. آمین ماشاءاللہ الحمدللہ. بہت ہی خوبصورت آواز بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں قرأت کرنے کا انداز بہت ہی خوبصورت ہے. حافظ محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور دوسری جانب اس وقت حافظ محمد صہیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم ان سے بھی قرأت سنیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم. آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور بہت خوبصورت ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرأت جس طریقے سے بچے کر رہے ہیں اور مطلب باقاعدہ طور پہ ایسا لگتا ہے واقعی میں کہ جو تربیت دی جا رہی ہے, جو پڑھایا جا رہا ہے, جو سکھایا جا رہا ہے, اس حوالے سے اگر دیکھیں تو بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ جی لگتا ہے کہ واقعی میں مدارس میں جو ہے وہ طلباء کے لیے کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور مدرسے کے بچے بھی یہاں موجود ہیں. ہمیں کچھ سراؤنڈنگ سے بھی کچھ جب آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اس کے لیے بڑی معذرت خواہ بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ظاہر ہے کہ لائیو ہم یہاں پر موجود ہے دارالعلوم فتحیہ کراچی میں. ظاہر قاری صاحب ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے آپ سے حسنین عادل صاحب کہ مستقبل کے کیا پلانز ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس مدرسہ یہ بھی ہے, مدرسے ہیں, تو اب مدرسے کہاں کہاں ہیں
اور مستقبل میں اس طرح کے مدرسے اور کہاں کہاں بنانا چاہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان میں ہونے چاہیے تاکہ اچھی تربیت ہو، اور وہ لوگ جو کہ کفالت نہیں کر سکتے تو باقاعدہ طور پہ جس طریقے سے یہ لوگ کفالت کر رہے ہیں بچوں کی، جس طریقے سے پرورش کر رہے ہیں، تو بھئی آپ لوگ بھی اس میں ساتھ بھی دے سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ مختار بھائی یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے تھی کہ الحمدللہ کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ بچے کس انداز سے پڑھتے ہیں، ان کی ادائیگی، ان کا تجوید، ان کا الفاظوں کا نکالنا، اس کا مطلب ادا کرنا، تو یہ ساری محنتیں اللہ کے خاص فضل و کرم سے الحمدللہ یہ جب میں سنتا ہوں، جب میرے پاس پارہ ختم ہونے کے بعد بچے آتے ہیں امتحان دینے کے لیے، تو یقین جانے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم رحمان الرحیم کا اتنا شکر ہے کہ آج ہم بھی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے والوں میں شمار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. تو الحمدللہ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی انداز سے الحمدللہ مہر النساء للبنات کے نام سے ہمارا بچیوں کا مدرسہ قائم ہے، جس میں الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں پڑھ رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے دیگر جو شاخیں ہیں ان میں بھی اس ٹائم ہزاروں کی تعداد میں طلباء پڑھ رہے ہیں. ان کا حافظ قرآن بننا، ساتھ میں میٹرک مکمل کرنا، اس کے بعد ہمارا ویژن اور ارادہ اور ہمارا مستقبل کا پلان یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو عالم دین بنائیں اور مفتی بالتقویٰ بنائیں. اس کے لیے آپ کے سامنے یہ جگہ اور اتنے سارے طلباء، یہ جگہ ہمارے پاس بہت قلیل ہے، بہت چھوٹی سی جگہ ہے. دیکھنے کو تو عمارتیں ہیں، لیکن اس وقت بھی یہاں پر ان کے بورڈنگ کے معاملات ہوں، ان کی تعلیمی معاملات ہوں اور ان کی تربیت کے معاملات ہوں، اس لحاظ سے جگہ بہت کم ہے. اس ٹائم مین ہب ریور روڈ کے اوپر اللہ کے خاص فضل و کرم سے الحمدللہ جامعہ فتحیہ فیز 2 کے نام سے ہمارے پاس ایک اور جگہ موجود ہے، جس کے حوالے سے ہم نے نیت یہ کی ہے کہ جس طرح یہاں کی ابتدا اللہ کے خاص فضل و کرم سے قرآن مجید کی تجوید اور بہترین انداز سے پڑھنا اور پڑھانے کے حوالے سے تھا، وہاں پر ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ ایک تجوید کے میدان میں اور عالم بننے کے حوالے سے وہاں پر ہم مضبوط طریقے سے کام کریں انشاءاللہ. بہترین. اور میں یہی کہوں گا کہ ظاہری بہت اچھا کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی برکت ڈالے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہم بریک میں جائیں گے، واپس آئیں گے، جڑے رہیں، دیکھتے رہیں خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے آسان رمضان. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کریں گے آپ کو اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن میٹرو ون نیوز کی آسان رمضان میں. اور لیلۃ القدر کے حوالے سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. 27 رمضان المبارک کی یہ رات ہے، اور اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ مدرسے میں ہمارے سامنے سے ایک بچہ بھی بڑا گزرا تھا. ہمیں کہتے ہیں بچوں کے ساتھ شفقت محبت سے پیش آنا چاہیے، یہ بھی نبی کی سنتوں میں سے ایک ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں شماس موجود ہیں، جو کہ مفتی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی انرجی کے ساتھ وہ یہاں پر آئے ہیں، اور ماشاءاللہ مائک ان کے ہاتھ میں. تو میں نے کہا ذرا کچھ ہم اشعار ان سے بھی سن لیں، کیونکہ عربی ایک نعت ہے جو یہ سنانا چاہیں گے. تو شماس میں چاہوں گا کہ جلدی سے ایک عربی نعت چھوٹی سی جلدی سے سنائیں. زور سے پڑھو. مصطفى مصطفى ممدوح للصفا سيد الأنبياء مشاد في الوفا كان من عبده باليد منيفا مصطفى مصطفى ممدوح للصفا سيد الأنبياء مشاد في الوفا كان من عبده باليد منيفا أنا قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شروادا من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء انتقى وبأتى مقام ما شاء الله ووضع نيرا وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عبده حين اللي ماشاءاللہ بہت خوب، بہت اچھی نعت ماشاءاللہ. اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھیں، 2 اشعار ہی کافی ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب جو ہیں ان کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، تربیت کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ گھروں میں جب اس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے تو بچے پھر اسی طریقے سے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ ظاہری وقت بھی بڑا مختصر سا ہے، اور بات ہو رہی تھی فطرے کے حوالے سے.
اور کیونکہ لیلۃ القدر کی رات ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ 27ویں شب ہے، آگے اب لوگ جو ہے وہ فطرے کے حوالے سے بھی جو ہے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے سوالات ہیں، خاص کر کے فطرہ جو ہے وہ کچھ لوگ کشمش کی جو مقدار ہوتی ہے اس کے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی آٹا یا جو کے حوالے سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فطرہ ہے کیا، فطرہ دینے کا مقصد کیا ہے، یہ ہم مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے، فطرہ دینے کا مقصد کیا ہے اور فطرہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مختصراً مختار بھائی یہ ہے کہ یہ صدقۃ الفطر، جسے ہم صدقۃ الفطر کے نام سے، فطرانے کے نام سے، فطرہ کے نام سے پہچانتے ہیں، تو اس کو عربی میں زکوٰۃ الصیام کہتے ہیں، زکوٰۃ الرمضان کہتے ہیں، صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ اس کا خاص مقصد جو ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی ہے، طہر للصیام، کہ آپ کے روزے کے اندر جو کمیاں ہوئی ہیں، فوج گویاں ہوئی ہیں، آپ نے بے باکیاں کی ہیں، آپ کی گفتگو کے اندر ناشائستگی آئی ہے، اس سے حفاظت، کہ طہر للصیام، آپ کا روزہ پاک صاف ہو جائے تمام قسم کی بےہودگیوں سے۔ اور دوسری چیز کیا، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مساکین کو کھانا پہنچانا۔ عید کے دن سے پہلے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے، وہ فطرانہ شمار ہوگا۔ عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز تک اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد بھی دینا ضروری ہے، اور پھر جو ہے وہ فطرانے کے طور پر نہیں ہوگا، وہ پھر صدقے کے طور پر ہوگا۔ البتہ یہ کس کے اوپر واجب ہے، کس کے اوپر نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ سماعت فرما لیں کہ ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو، یا پھر وہ عید کی نماز سے پہلے تک نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو جائے، اپنی حوائج اصلیہ سے زیادہ جو ہے اس کے پاس پیسہ آ جائے۔ کتنا پیسہ؟ جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر بنتی ہو، اتنا پیسہ جس شخص کے پاس آ جائے، وہ اس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب وہ کس کی طرف سے ادا کرے گا؟ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی وہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے، ایسا شخص کے اوپر لازم ہے۔ البتہ وہ بالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن پھر ان کو بتانا ضروری ہے۔ ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کو بتانا ضروری ہے۔ اور بیوی ہے اگر وہ ادا کرتی ہے، اچھا بیوی پر اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اپنے شوہر کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، محض اور اپنے والدین کی طرف سے بھی ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بیوی محض اپنا فطرانہ ادا کرے گی، شوہر کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے تو وہ ادا کرے گا ہی، اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے، ان کو اطلاع کرے گا، بیوی کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے، ان کو اطلاع کرے گا۔ البتہ یہ ہے کہ عید کا موقع جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں پورے سال کے اندر، 2 تہوار اور خوشحالی کے مسرت کے دن دیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس کے اندر جو لوگ ان نعمتوں سے، خوشیوں سے محروم ہوتے ہیں، جو لوگ اپنی ان خوشیوں کا سامان لینے سے قاصر ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ فطرانہ رکھا گیا ہے کہ آپ نے اپنی روزے کی پاکی کے لیے اس کے اندر جو کمیاں رہ گئی تھیں، اب جو ہے اپنی طرف سے کچھ صدقہ نکالو اور یتیموں کے اندر اور وہ جو ہے مساکین کے اندر وہ تقسیم کرو، تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ عید الفطر میں فطرانہ آ جاتا ہے، عید الاضحیٰ میں اپنی قربانی کے گوشت کے اندر ان کو شامل کرو۔ ایک اور چیز آپ نے سنی ہوگی کہ جب انسان عمرہ کرتا ہے تو عمرے کے بعد علماء تلقین کرتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد کچھ رقم جو ہے صدقہ کر دیا کرو، اس لیے کہ عمرے کے اندر اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، کمی رہ گئی ہے، تو یہ صدقے کے ذریعے سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ فطرانہ ہر ایک کو ادا کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ مساکین کو دیکھ کر ان تک اپنا فطرانہ لازمی۔ اچھا 2 کوشچنز بہت چھوٹے سے، ایک تو یہ کہ نماز عیدین سے پہلے فطرہ دینا چاہیے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فطرہ ہوتا ہے مدرسے کے جو بچوں کی تعلیم کے اوپر، کیا یہ فطرے کی جو اماؤنٹ ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے؟ دونوں کے سوال کا جواب دیں۔ لیکن یہ جو فطرانہ ہے نا، صدقۃ الفطر، یہ نماز عید سے پہلے ہی ادا کرنا ہے۔ یہ جو عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے جو صبح صادق ہوتی ہے، سحری کے بعد کا وقت سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک، اس دوران میں اگر کسی نے صدقہ فطر رمضان میں ادا نہیں کیا تو صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے ادا کرنا۔ البتہ رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے صاحب نصاب، صاحب استطاعت شخص کے اوپر۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا مستحق کون ہے،
تو وہی مستحق ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور جو آپ اب بعد میں بتائے گئے ہیں تو فقراء مساکین یہ جو طلبہ پڑھتے ہیں، یہ دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے یہ تو بہت زیادہ مستحق ہوتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ فطرانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی کو مالک بنایا جائے، تو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، طلبہ کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں. لیکن خاص طور پہ اس کے اندر میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے دائیں بائیں والوں میں دیکھنا چاہیے، اپنے اعزا اقربا میں دیکھنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں میں دیکھنا چاہیے، اس کے بعد جا کر کسی اور کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا دوسری جانب قاری صاحب موجود ہیں، قاری حسنین عادل صاحب، پریزیڈنٹ بھی ہیں دارالفتحیہ کراچی سے. میں چاہوں گا آخری میسج شارٹ جو آپ دینا چاہیں مدرسے کے حوالے سے بھی آپ دے سکتے ہیں. جی وہ ایک شعر ہے نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کیا بات ہے. الحمدللہ مختار بھائی نیت کی تھی، بنیاد رکھی تھی، اور اللہ کے خاص فضل و کرم سے نیک اور میرے پیارے دوست ساتھ میں جڑتے گئے اور یہ عظیم کام بنتا گیا. اور اس وقت بھی الحمدللہ میں آپ کے چینل کی بساست سے اپنے تمام دوستوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ ان کے پاس اس وقت بھی ایک نادر موقع ہے. جامعہ فتحیہ فیز 2 کی تعمیرات چل رہی ہے. اس تعمیرات کی بنیاد کا کام چل رہا ہے. جس نے بنیاد کے اندر اپنا حصہ شامل فرما لیا، بنیاد جو ہے وہ ہلتی نہیں ہے. اوپر کی جو تعمیرات ہے اس میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے. اس ٹائم بنیاد کا کام چل رہا ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ تمام احباب کو دعوت دیتا ہوں اس عظیم کام کی کہ اس میں شامل ہو جائیں، اور اللہ کریم رحمان الرحیم آپ لوگوں کو اس کی اجر جزا نصیب میسج جو ایک لائن میں آپ دینا چاہیں. یہ لیلۃ القدر کی خاص ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. اس کے اندر خاص طور پہ اپنے دل سے لوگوں کو معاف کریں اور دل کے اندر لوگوں کے لیے جگہ بنائیں. جنتیوں کی ایک صفت ہے کہ ان کے دل جو ہے بالکل چڑیا جیسے نرم ہوتے ہیں. اپنے دل کو ہر قسم کے عیوب سے، کینے سے، بغض سے پاک کر دیں تاکہ رمضان المبارک سے جیسے ہی ہم نکلیں ہمیں وہ پروانہ مل سکے جو جنتیوں کو بھی ملتا ہے بخشش کا. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آج کی جو رات ہے بڑی بابرکت رات ہے، اس کی فضیلت سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چونکہ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ دارالفتحیہ کے ساتھ ہم مل کر رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ دارالفتحیہ کراچی جو ہے وہ پھلتا پھولتا دکھائی دے. اور خاص کر کے جو دوسرا فیز اب چل رہا ہے، یا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی دوسرا جو ایک مدرسے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو توفیق دے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر خاص کر کے اس کو بھرپور طریقے سے چڑھائیں. اور جاتے جاتے کیونکہ وقت بہت ہی مختصر سا ہے، میں چاہوں گا اجازت بھی، زندگی حالات نے دیا ساتھ تو ہوگی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ حافظ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد یاسین، جاتے جاتے 2 اشعار ہمیں جو ہیں وہ نعت سنا دیجیے. زمیں سے آسماں تک ایک عجب سا نور چھایا ہے، ہدایت کا لیے مژدہ شہ ابرار آیا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور در احمد پہ جانے والو میرا حال دل کہنا، در احمد پہ جانے والو میرا حال دل کہنا. تیرے عاشق نے دامن اپنا اشکوں سے سجایا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.